ओ माशाल्लाह, देखिए मैं आपसे फिर जीत गई हूँ बाबा जान। जैद मुस्कुराया। बिल्कुल, मेरी बहू है ही बेस्ट। किचन से माया ने झांक कर अपने शौहर को देखा। बिल्कुल, मेरी बहू आपसे जीत जाती है। जैद मुस्कुराए। हाँ, आपकी संगत का असर है। नहीं, ये नहीं कह सकते, मेरी बीवी है ही बेस्ट। इनसे थोड़ा फासले पर बैठा साथ बोला तो माही खिलखिलाकर हंसी। आप लोगों का ये बहस ना कभी खत्म नहीं होगी। कौन अच्छा है कौन नहीं, हम सभी अच्छे हैं, सभी बहुत तेज हैं। अलबत्ता आप हमसे हार जाते हैं। माही ने जैद की तरफ देखा तो जैद हंस पड़ा। सही है, बाप को बच्चों से हार ही जाना चाहिए, तभी घर सुखी रहता है। साद और माही मुस्कुराए। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबा। सीखें साद, बाबा कितने समझदार है ना। हाँ ये तो है, मेरे बाबा बचपन से ही ऐसे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, वक्त के साथ हुआ हूँ। वो हंसते हुए बोले और उठ खड़े हुए। चलो मैं थोड़ा आराम करूँगा, तुम लोग भी आराम करो। ये कहते हुए वो किचन की तरफ चले गए जहाँ उनकी बेगम खड़ी थी। पीछे से अपनी बेगम को हिसार में लेते हुए अपने लब माया फराज की गर्दन पर रख चुके थे। क्या कर रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं हॉल में। बच्चे नहीं हैं, वो शादीशुदा हैं। वो हंस पड़ी। हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ। वैसे तुम आज हॉस्पिटल नहीं गई? आज मैंने ऑफ लिया है, आपका फेवरेट खाना बनाऊंगी और आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। ओह माय गॉड, यानी मेरी बीवी आज मेरे लिए घर पर है? बिल्कुल, मैं जब जब ऑफ पर गई हूँ आपके लिए ही गई हूँ जनाब। वो मुस्कुराए। अपनी बीवी के बालों से खेलते हुए वो उसे इसी हिसार में अपनी तरफ मोड़ चुके थे। अपने लब माया की पेशानी पर रखते हुए उन्होंने उसकी आंखें भी चूमी थी। क्या हो गया, रोमांस का मूड है आपका? हाँ ना, कब से खुद से दूर रखा हुआ है तुमने। इंसान का सब्र तो टूटता है ना। आपका तो हर वक्त सब्र आजमाया ही रहता है। माया के अंदाज पर जैद फराज ब्लश हुआ था। बिल्कुल हक रखता हूँ मैं, बीवी हो तुम मेरी, हक हलाल की बीवी। सारी बीवियाँ हलाल ही होती हैं, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ। वो फिर से पलटकर खाना बनाने लगी और वो अपनी बीवी के साथ यूं ही किचन में मदद कर रहे थे। अम्मी बाबा के बीच में कितनी मोहब्बत है ना। माही कपड़े दुरुस्त करती हुई साथ की तरफ देखकर कहने लगी। साथ मुस्कुराया। हाँ मोहब्बत तो है, बाबा बहुत मोहब्बत करते हैं अम्मी से, बहुत ज़्यादा। मैंने बचपन से यही देखा है। वो दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों के प्रोफेशन सेम है, एक दूसरे का बहुत साथ दिया है दोनों ने। मैं तो मोहब्बत देखकर ही बड़ा हुआ हूँ। तो वो मुस्कुराई। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, प्यारे से मासूम, मेरे प्यारे शौहर। वो मुस्कुराया। शुक्र है, मैं तुम्हें मासूम और प्यारा तो लगता हूँ। मुझे तुम बहुत कुछ लगते हो मगर मैं बता नहीं पाती। वो आगे बढ़ती हुई अपने लब उसके होंठों से हल्का सा मस कर चुकी थी और साथ फराज जैसे बदल हुआ था। वो दूर होने लगी, उसे हाथ से खींचकर अपने करीब कर चुका था। पास आकर फिर दूर जा रही हूँ, मैं जाने नहीं दूंगा। वो मुस्कुराई। मेरा मकसद ये तो नहीं था। क्या मैं फंसने लगी हूँ? तुम फंस चुकी हो। वो उसे खुद में मजीद भींचते हुए माही की गर्दन पर झुका था। वो कसमसाई। जाने दे। नहीं जाने दूंगा। क्या करोगी? वो मिनमिनाया। तो नहीं जाती, जैसा आप कहें। वो ब्लश होता हुआ माही में मजीद खोने लगा तो जैसे वो भी पुरसुकून हुई थी। आप मुझे बताएं, आपको सबसे ज़्यादा अपनी बीवी की कौन सी आदत पसंद है? जैद मुस्कुराया। माया के बारे में सब कुछ ही खूबसूरत है। हमें पहले दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत हुई। जैद थोड़ा खामोश हुआ, फिर जुदाई, तकलीफ, इंतज़ार और फिर हैप्पीली एवर आफ्टर। माही हंस पड़ी। अच्छा, जब जुदाई हुई थी तो कैसा लगा था? जैद मुस्कुराए। बहुत बुरा। यूं समझ लो उस दौरानिए में जैद फराज को पता चला कि ज़िंदगी उसके बगैर कैसी है। और अगर मैं दोबारा वो गलतियां करूंगा और अगर माया को खो बैठा तो कैसी ज़िंदगी गुजारूंगा। वह हंसते हुए ये कह रहे थे। मेरे साथ लूडो खेलेंगे? वो पिछली बातों का असर ज़ायल करने के लिए बोली तो वो हंस पड़े। हाँ क्यों नहीं, खेलूंगा। तुम तो मेरी बाकायदा दोस्त हो। दोस्तों के साथ लूडो खेला जाता है और मैं तुम्हें हरा भी दूंगा। आप रोज़ यही कहते हैं बाबा, मगर मैं जीत जाती हूँ। जैद ने अपने हाथ से उसके सर पर एक चपत मारी। ठीक है, देख लेते हैं, आज देख लीजिएगा। अम्मी आप बताएं ना, बाबा ने कैसे प्रपोज किया था आपको? माया मुस्कुराई। साथ क्यों पीछे पड़े हुए हो, नहीं बताएं ना, माही भी सुनना चाहती है। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे माँ के पीछे पड़े हुए थे। बता दें अम्मी, मैं जज नहीं करूँगी। अरे क्यों जज करोगी? माया फराज जैसे मुस्कुराई। बहुत खूबसूरत दिन थे वो। कॉफ़ी के कप उनके सामने रखते हुए बैठ गई। तुम्हारे बाबा ने मुझे हॉस्पिटल में प्रपोज किया था। दोनों हंस पड़े। सच? हाँ ना,
بالکل سچ. ہماری زندگی بہت مختلف تھی. تمہارے بابا ایک مختلف ماحول، ایک مختلف فیملی سے تھے اور میں بالکل مختلف. پر کبھی بھی ایک جیسے لوگ تو نہیں ملتے نا. امپرفیکٹ لوگ ہی پرفیکٹ کپل بناتے ہیں. تو بس ہمارے کیس میں بھی یہی ہوا. ہم دونوں ایک جیسے نہیں تھے، مگر دیکھو ہمیں کتنی محبت ہے نا ایک دوسرے سے. سعد مسکرایا. یہ بہت حیران کن تھا ممی کہ انہوں نے آپ کو ہاسپٹل میں پرپوز کیا. وہ ہنسے جا رہا تھا. ماہی بھی ہنس رہی تھی. بابا کو کوئی اور جگہ نہیں ملی. ہم دونوں ڈاکٹرز تھے نا، ڈے نائٹ شفٹ، تو ایک دوسرے کے لیے وہیں وقت نکال لیتے تھے. کیا تمہیں فرحان چھوڑنے آیا تھا؟ ہاں وہ چھوڑنے آیا تھا. میں نے منع کیا ہے نا اس کے ساتھ مت آیا کرو. یار ہم دونوں ایک ہی بینک میں کام کرتے ہیں، وہ بھائی ہے میرا. چھوڑنے آ گیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ سعد اٹھ کھڑا ہوا. وہ جو بھی ہے تمہارا، میں نے کہا ہے نا اس سے دور رہا کرو. اب میری بات تمہیں ماننی چاہیے کیونکہ میں مذاق نہیں کرتا، میں بہت سیریس ہوں. اچھا آئندہ خیال رکھوں گی. آئندہ تمہیں خیال رکھنا چاہیے. وہ مجھے بالکل نہیں پسند، اور تمہارے حوالے سے تو وہ بالکل بھی نہیں. وہ مسکرائی، اپنی دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈالی. جانتی ہوں فکر نہیں کرو. آئندہ اس کے ساتھ نہیں آؤں گی. گڈ فار یو. ورنہ مجھے غصہ آ جاتا ہے اور پھر تم کہتی ہو کہ میں اوور کرتا ہوں. ٹھیک ہے نہیں کرتی کچھ بھی. وہ دونوں ہاتھ اوپر کر چکی تھی. گڈ گرل. وہ آگے بڑھ گیا. آج آپ لیٹ آئے؟ ہاں بہت زیادہ پیشنٹس تھے اسی لیے لیٹ آنا پڑا. تم کیا کرتی رہی؟ میں کھانا بناتی رہی، کتاب لکھتی رہی اور آپ کا انتظار کرتی رہی. زید مسکرایا. یہ تمہارا فیورٹ مشغلہ ہے نا، میرا انتظار کرنا. اپنے حصار میں اسے لیتے ہوئے وہ اپنی بیوی کی پیشانی چوم چکے تھے. ہاں نا، میرا آپ کا انتظار کرنا، آپ کے لیے کھانا بنانا اور پھر یوں آپ کے حصار میں رہنا. وہ کھل کھلا کر مسکرایا. یہ میرا فیورٹ احساس ہے جب میں سنتا ہوں کہ تمہیں میرے حصار میں رہنا پسند ہے. ورنہ لڑکیاں تو بیزار ہوتی ہیں اپنے شوہر کی قربت سے. میں نہیں ہوتی. میرا تو یہ فیورٹ کام ہے، آپ کو تنگ کرنا، آپ سے محبت بٹورنا اور آپ پر سوار رہنا. وہ بلش ہوا. ہاں میری محبت کی عادی ہو تم، اور میں تمہاری محبت کا عادی ہوں. اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے، اتنی عادت ہے ہمیں. مایا بلش ہوئی. ہاں ایسا تو ہے، ایسا ہی ہے جناب. ہم بس ڈرے ہوئے ہیں جدائی سے. زندگی نے ڈرایا تھا. زید دھیمے لہجے میں بولا تو جیسے مایا کی آنکھیں نم ہوئی. ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ڈری ہوئی ہوں. بات بہت پرانی ہے مگر میں جدائی سے ابھی بھی ڈرتی ہوں. آپ کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ مسکرایا. نم مسکراہٹ. ایسا ہی ہے بیگم. میری غلطیاں معاف کر کے میرے ساتھ رہتی ہو. دل اپنا اتنا میرے لیے وسیع کیا ہوا ہے. یہ خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے. آپ بھول کیوں نہیں جاتے؟ غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ نے بہت سفر کیا ہے، میرے لیے خود کو بیسٹ بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں غلطیاں معاف کر کے چل رہی ہوں. میں محبت کرتی ہوں. محبت میں غلطیوں کی جگہ ہوتی ہے. ہاں مگر ایک شوہر کو اپنی بیوی کے لیے نرم ہونا چاہیے. جو بھی تھا جیسا بھی تھا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ آج بھی ان باتوں پر یوں ہی ہو جایا کرتا تھا، رونے جیسا، جیسے خود پر افسوس ہو، بے حد افسوس. اچھا نا. وہ آگے بڑھ کر اس کی آنکھیں صاف کرنے لگی. بھول جائیں. میں بھول گئی ہوں تو آپ بھی بھول جائیں. مجھ سے نہیں بھولتا. یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گئے. کتنا اچھا بنایا نا آپ نے ممی. تھینک یو سو مچ. آپ بہت خیال رکھتی ہیں ہمارا. سعد مسکرایا. میری امی کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں نا تم بھی کلاسز لے لو. لیتی ہے وہ مجھ سے کلاسز. مایا نے ٹوکا تو سعد چپ ہوا. آپ بس اپنی بہو کا ساتھ دیتی رہیں، میں اسی کا ساتھ دوں گی کیونکہ وہی میری دوست ہے. تم تو سارا دن گھر پہ ہوتے نہیں ہو، تو پھر یہ کون سا گھر پہ ہوتی ہے؟ یہ بھی تو سارا دن کام کر رہی ہے. چپ کرو تم. میری بہو بہت اچھی ہے. زید نے سعد کو ٹوکا تو وہ چپ ہوا. ماہی کھل کھلا کر ہنسی. آپ دونوں اس سے میری برائیاں سن ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم دونوں تمہاری ٹیم ہے نا. مایا نے ایسے بولا تو سعد کا منہ بنا. یعنی میں اڈاپٹڈ ہوں؟ بالکل. ہماری بہو ٹھیک ہے اور تم بکواس کرتے ہو. سعد نے بیچاری شکل بناتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا. بابا شادی سے پہلے تک تو میں آپ کا دوست تھا، اور یہ کیا ظلم ہے؟ یہ ظلم نہیں جناب، یہ پارٹی چینجنگ ہے. ہم دونوں تو ہمیشہ بیٹی کے لیے ترستے رہے، اور دیکھو اللہ نے کتنی پیاری بیٹی دی ہے ہمیں. تم سے زیادہ پیاری ہے. تم نے بہت تنگ کیا ہمیں. مایا نے اپنے شوہر کو کونی ماری کیونکہ ساتھ روحانسا ہو گیا تھا. تو زید فراز کھل کھلا کر ہنسنے لگا. چلیں آپ کے لاڈلے کو کچھ نہیں کہتے. آپ بھی ہمارے فیورٹ ہیں اور آپ ہی تھے.
مگر اب ہم ذرا پارٹی سوئچنگ پر آ گئے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے؟ نہیں بابا، وہ آواز ٹھیک کرتا ہوا معصوم سی شکل بنا کر بولا، کوئی نہیں، میری ہی بیوی ہے، چلتا ہے۔ تو وہ چاروں ہنس پڑے۔ دیکھ لی نا فائلز، اب میرے پاس آ جاؤ، ضرورت ہوتی ہے مجھے تمہاری۔ وہ جو اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی بینک کی فائلز چیک کر رہی تھی، ساتھ کی آواز پر پلٹی، آتی ہوں۔ اٹھ کر سائیڈ لیمپس آف کرتی وہ بالکل اسی کے برابر میں دراز ہو گئی۔ ساتھ اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرے لیے بالکل وقت نہیں ہوتا نا تمہارے پاس؟ میں نے ایسا کب کہا؟ آپ کے لیے تو وقت ہی وقت ہے۔ ویری گڈ، میرے لیے وقت ہونا بھی چاہیے۔ میں سارا دن تھکا ہوتا ہوں اور تمہارے ساتھ گزرے ہوئے چند لمحوں میں میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنی انگلیاں اس کے رخسار پر پھیرنے لگا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، یہ سارا کام تم آفس چھوڑ کر آیا کرو، کیونکہ گھر پہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ وہ بلش ہوئے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تنگ نہیں کریں۔ کیوں نہ کروں؟ ابھی تو تنگ کرنے کا وقت ہے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ یہ فرحان تھا نا؟ ماہی نے نظریں چرائیں۔ ہاں وہی تھا۔ تم کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ مال میں؟ اس کی شادی ہے نا نیکسٹ منتھ، اسے کچھ کپڑے سلیکٹ کروا رہی تھی اس کی وائف کے لیے۔ تمہارا کیا کام ہے اس کی شاپنگ میں؟ میں نے منع کیا ہے نا تمہیں؟ اگر میں تمہیں آج مال میں نہ دیکھتا تو تم مجھے یہ بات نہ بتاتی، ایسا ہی ہے نا؟ میں بتا دیتی۔ تم بلا وجہ اسے برا لڑکا سمجھتے ہو، اسی لیے، بس اسی لیے۔ بس کیا کہ تم اس کے لیے اپنے شوہر سے باتیں چھپاؤ گی؟ دیکھو ماہی، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں نے بہت بار محبت سے سمجھایا ہے تمہیں، وہ لڑکا مجھے نہیں پسند۔ فرحان بہت اچھا لڑکا ہے ساتھ، وہ میرا بچپن کا دوست ہے، بھائیوں جیسا، بالکل میرا بھائی ہے۔ امی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ میں یوں سمجھ لو بہن ہوں اس کی شادی ہے نیکسٹ منتھ، تو کیا میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی؟ میں نے کہا ہے نا تم اس سے دور رہو گی، مطلب دور رہو گی۔ وہ تقریباً چیخا تھا۔ اس کے یوں غصہ ہونے پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، کیونکہ وہ غصہ سہنے کی عادی نہیں تھی۔ وہ بن باپ کی محبت کے بڑی ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ماں ہوتی تھی، مردوں کے چیخنے چلانے کی وہ عادی نہیں تھی۔ وہ دور ہوئی تو وہ خاموش ہوا، جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ چیخ رہا تھا اس پر۔ وہ ڈر گئی۔ ماہی، وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، وہ جو بہت حساس ہو رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، سوری، جیسے ڈر گئی ہو۔ ارے یار، آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں ڈرانے کا نہیں تھا، میں بس آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا نا۔ آئی ایم سوری، وہ پھر سے کہہ رہی تھی۔ اس کا سر اونچا کرتا ہوا اس کی پیشانی چومنے لگا، آنکھیں چومتے ہوئے رخسار چومے، وہ جیسے اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ اٹس اوکے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جانتا تھا وہ مردوں کی آواز سے خائف ہے، وہ ڈر جاتی ہے۔ اس کا بچپن بہت ٹرامیٹک تھا۔ اس کا بابا اس کی والدہ کو مارتا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھے اس کی امی وہ سب کچھ سہتی رہی۔ ان کی موت کے بعد اس نے صرف اپنی ماں کی آواز سنی تھی، میٹھی خوبصورت آواز۔ شاید وہ ساتھ کے چلانے پر ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مایا نے ماہی کو گلے سے لگایا، جو بہت بجھی تھی۔ کچھ نہیں۔ وہ کیا ہوا بتاؤ مجھے، ساتھ سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ ہاں۔ نہیں مطلب؟ وہ رونے لگی، وہ ڈر گئی تھی، وہ غصہ ہو گیا تھا۔ مجھے عادت نہیں ہے نا یہ سب کچھ سہنے کی۔ مایا کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیوں رو رہی ہو؟ میں سمجھاؤں گی اسے۔ کیا وہ بہت پینک ہو گیا تھا؟ ہاں نا، میرا بچپن بہت برا گزرا ہے، آپ کو پتہ ہے امی، بابا مارتے تھے امی کو۔ مایا کے ہاتھ لرزے، کچھ یاد آیا تھا، وہ جیسے خود کو بھینچنے لگی۔ ایک عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے کہ کوئی مرد اس پر ہاتھ اٹھاتا ہو، اسے مارتا ہو، اس پر سختی کرتا ہو۔ وہ رو رہی تھی اور مایا کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کا غم اپنا سا لگا۔ اچھا بس، آنسو صاف کرتی ہوئی وہ ماہی کو سینے سے لگا چکی تھی۔ میں سمجھاؤں گی۔ نہیں امی پلیز، آپ اس سے یہ بات مت کہیے گا، وہ برا مان جائے گا کہ میں نے کمرے کی بات باہر کیوں کی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، مگر بس میں ڈر گئی تھی۔ آئندہ خیال رکھوں گی۔ آپ اس سے کوئی بات مت کیجیے گا۔ میں نہیں کرتی میری جان، ریلیکس۔ تم کیوں اتنی اداس ہو؟ زید نے اپنی بیوی کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ماہی رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی؟ وہ زید جیسے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اسے بھی بہت محبت تھی ماہی سے، بالکل بیٹیوں کی طرح تھی وہ۔ سعد اور ماہی کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، ان کا گھر جیسے مکمل ہو گیا تھا۔ ماہی ایک بہت خوبصورت اور پیاری بچی تھی۔ ان دونوں کی لو میرج تھی، جس پر زید اور مایا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔
وہ دونوں بہت سپورٹیو پیرنٹس تھے. بولو نا کیا ہوا ہے؟ مایا نے چند الفاظ میں ہی ساری کیفیت بیان کر دی. زید کو جھٹکا لگا. تم کیوں اداس ہو رہی ہو؟ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، ایسے معاملات تو عام ہوتے ہیں، عام نہیں ہوتے. وہ بہت کچھ سہ چکی ہے زید، میں سمجھ سکتی ہوں. اور سر جھکا گیا تھا. جانتا ہوں. آواز کسی کھائی سے آئی تھی. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گلٹی ہو جائیں، میں بس یہ بتا رہی ہوں کہ میں اسے دیکھ کر افسردہ ہوئی ہوں. ساتھ سے مجھے ایسی امید نہیں تھی. کیسی امید نہیں تھی؟ زید نے اپنی بیوی کو گھورا. وہ مرد ہے، غصہ آ سکتا ہے، ظاہر ہے. ساتھ نے غصہ کیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. ماہی نے بھی تو کہا ہے نا کہ وہ صحیح تھا، تو بات ختم. البتہ اس کا جو ٹراما ہے مجھے اس کا احساس ہے. ساتھ کو بھی کرنا چاہیے. وہ اگر غصہ کر رہا تو اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی بیوی کس چیز سے ہرٹ ہوگی. آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل. وہ اپنی بیوی کو ریلیکس کرنے لگا جو شاید کہیں ماضی میں چلی گئی تھی. دونوں نے تالی ملائی. دیکھا تم پھر سے جیت گئی مجھ سے. زید کے بولنے پر ماہی مسکرائی. دیکھیں بابا جان، میں ایکسپرٹ ہوتی جا رہی ہوں ڈے بائی ڈے. بالکل میری بیٹی ہے یہ، بہت چالاک. نہیں چالاک نہیں، پیاری ہوں. وہ ادا سے بولی تو وہ مسکرائے. بالکل بہت پیاری ہو ماشاءاللہ. تمہاری امی کہاں ہیں؟ وہ ہاسپٹل سے ابھی آئی ہی نہیں. ساتھ کہاں ہے؟ وہ روم میں منہ پھلا کر بیٹھا ہے. منہ کیوں پھلایا ہوا ہے اس نے؟ میں نے کہا ہے نا میں 3-4 دن کے لیے گھر جا رہی ہوں. فرحان بھائی کی شادی ہے تو اس نے منہ بنایا ہوا ہے کہ وہ میرے بغیر کیسے رہے گا. زید کھلکھلا کر ہنسا. یہ تو بڑی زبردست بات ہے. مایا بھی جب اپنے گھر جایا کرتی تھی نا تو میں بھی روٹ جایا کرتا تھا. روٹ اس سینس میں کہ اس کے بغیر مزہ نہیں آتا نا، بور ہوتا تھا میں. ہم دونوں بھی ایسے ہی گیمز کھیلا کرتے تھے، بہت فن کیا کرتے تھے. وہ اپنے سسر کی باتیں چپ چاپ سن رہی تھی. آپ دونوں بہت محبت کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے؟ ہاں بہت زیادہ. ہم میاں بیوی کم، دوست زیادہ ہیں. ایک دوسرے کو سمجھا ہے، ایک دوسرے کے ٹیمپر کو برداشت کیا ہے، معاف کیا ہے ایک دوسرے کو بہت دفعہ. وہ بہت دھیمے لہجے میں کہنے لگے. میری غلطیاں برداشت کی ہیں اس نے، مجھے بدلا ہے بہت کچھ. سر جھک گیا. میں نے دیکھا ہے جب بھی آپ ماضی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ اداس ہو جاتے ہیں. کیا کوئی ایسی غلطی ہے جو آپ بھولنا چاہتے ہیں؟ زید مسکرایا. ہاں بہت زیادہ. میں چاہتا ہوں میں پھر سے مر کر پیدا ہوں اور مایا کے لیے سنور جاؤں، ایسا کہ وہ کبھی بھی اداس نہ ہوا کرے میری کوئی بھی بات یاد کر کے. میں چاہتا ہوں میں مر جاؤں تو پیچھے اس کے لیے اچھی یادیں ہوں. مگر وہی ہے، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. مرد ہوتے ہیں ایسے کرتے ہیں غلطیاں، پھر بیوی سے معافی کی توقع رکھتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ میں نے نہیں رکھی تھی. مجھے معاف کر دیا تھا مایا نے، بنا کہے بنا مانگے. چلی آئی تھی صرف اس احساس پر کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے. خیر ہم دونوں کو بہت احساس تھا ایک دوسرے کا، اسی لیے زندگی آسان رہی. تم دونوں بھی اگر احساس کرو گے ایک دوسرے کا تو زندگی آسان رہے گی. میں کوشش کرتی ہوں. آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں. وہ اتراتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا. وعدہ کرو جلدی آ جاؤ گی. آپ جانتے ہیں فرحان کی شادی ہے، میں نے جانا ہے. امی اکیلی ہیں یار. ایک تو محض فرحان سے بیزار ہوں، سگا بھائی نہیں ہے وہ تمہارا، سگے سے بڑھ کر ہے. چلیں محترمہ چلی جائیں. اسے ڈراپ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اور کار میں بھی یہی بحث ہو رہی تھی کہ وہ نہ جائے کیونکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. ہماری شادی کو 1.5 سال ہونے والا ہے اور آپ ابھی بھی بچے کی طرح ری ایکٹ کر رہے ہیں. وہ مسکرایا. تم نے اپنی عادت بھی تو اتنی ڈال دی نا، تو مجھ سے تمہارے بغیر رہا ہی نہیں جاتا. اب کچھ دن رہ لینا تو پتہ چلے گا آپ کو کہ بیوی کے بغیر کیسے رہنا چاہیے. وہ گاڑی سے اترتے ہوئے کہتی گھر میں چلی گئی تھی اور وہ پیچھے اپنا سر سیٹ کی پشت سے لگا چکا تھا. ماہی فراز کے بغیر رہنا بہت مشکل تھا. کیا ہوا ہے، فنکشن پہ نہیں جاؤ گے؟ زید کے اصرار پر وہ پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھنے لگا. سوچ رہا ہوں چلا جاؤں مگر دل نہیں کر رہا. وہاں اکیلی ہوگی ماہی، ہمارا ویٹ کرے گی اور ہم نہ جائیں تو اچھا نہیں لگتا. آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، میں تیار ہو جاتا ہوں. آپ بھی تیار ہو جائیں، چلتے ہیں پھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت پیاری لگ رہی ہو. مایا نے پلٹ کر شوہر کو دیکھا جو آج خود بھی بے حد حسین لگ رہا تھا. زید فراز بہت خوبصورت تھا. نیلی آنکھیں، گھنے سیاہ بال جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، خوبصورت رنگت، سراپا حسن تھا وہ. مایا بلش ہوئی. خود کو دیکھا ہے؟ آج بھی اتنے ہی حسین ہے کہ کسی کا بھی دل رک جائے. وہ مسکرایا. تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اس کے جھمکوں کو چھیڑتے ہوئے وہ بولے. واقعی ان کی بیوی دل فریب تھی، حسن میں جادو رکھتی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے پر نثار تھے، بے حد حسین، ایک دوسرے کے ساتھ مکمل.
اچھا اگر میں تھوڑی سی شرارت کروں تو قبول ہے؟ نہیں، مجھے قبول نہیں ہے۔ وہ اتراتی ہوئی پلٹی تو وہ ہنس پڑا، اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کیا تو وہ ایک ادا سے اس کے قریب آئی، جیسے جانتی ہو کہ کتنی تڑپ رکھتا ہے اس کا شوہر اس کے لیے۔ وہ آئینے میں اتراتی ہوئی دیکھ رہی تھی، وہ بھی وہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میری محبت پر بہت غرور ہے نا؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ میں جانتی ہوں میرے بغیر رہ نہیں سکتے آپ۔ وہ مسکرایا۔ یہ تو سچ ہے۔ اپنے لب اس کی گردن پر پھیرتے ہوئے وہ اسے پاگل کر رہا تھا اور وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اچھا بس نا، وہ دور ہوئی۔ ہمیں چلنا ہے، زید مسکرایا۔ ارے ہاں، ہمیں تو چلنا ہے۔ ایک ادا سے بولتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکلا اور پیچھے وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ ماہی جی امی، فرحان کو دیکھا ہے تم نے؟ دیکھ لو وہ تیار ہوا ہے کہ نہیں۔ سب مہمان آ چکے۔ امی میں دیکھتی ہوں، آپ فکر نہیں کریں۔ وہ دروازہ نوک کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ سامنے بالکل تیار کھڑا تھا۔ فرحان مسکرایا۔ آئیے بہن صاحبہ آئیے، آپ کا ہی انتظار تھا۔ بتاؤ بھائی کیسا لگ رہا ہے تمہارا؟ بے حد پیارے لگ رہے ہیں بھائی۔ وہ مسکرایا اور اپنا ہاتھ اپنی بہن کے سر پہ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تمہیں خوش دیکھتا ہوں نا تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، سارے دکھ مٹ جاتے ہیں۔ میری بہن ہمیشہ خوش رہنی چاہیے۔ تم بہت عزیز اور پیاری ہو مجھے۔ وہ مسکرائی، آنکھیں نم ہوئیں۔ آپ کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں نا۔ چلیں باہر چلیں، اب امی بلا رہی ہیں، مہمان آ چکے ہیں سارے۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل رہے تھے جب گیٹ میں سب سے پہلے سعد داخل ہوا۔ اپنی بیوی کو اس کے ساتھ کمرے سے نکلتا دیکھ وہ ٹھٹکا، آنکھیں اس کی گول ہوئی تھی۔ ماہی کی نظر اس پر پڑی تو وہ مسکرائی، مگر اس کے ان تاثرات پر وہ فرحان سے کچھ دور ہوئی، کیونکہ وہ دونوں بہت قریب چل رہے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ فرحان کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ سعد کے پیچھے گھر میں مایا اور زید بھی داخل ہوئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم امی۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام بچے۔ زید نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ بہت یاد کرتا رہا ہوں میں۔ وہ مسکرائی۔ میں بھی بہت یاد کرتی رہی ہوں گھر کو۔ ہم مل لیتے ہیں سب سے۔ زید یہ کہتے ہوئے مایا کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وہ سعد کی طرف بڑھی۔ آپ چپ کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے منع کیا تھا نا، دور رہا کرو اس سے۔ اس کی آواز میں کاٹ تھی۔ میری بات کیوں نہیں مانتی ہو تم؟ کیا میں تمہاری زندگی میں کسی چیز کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ میں شوہر ہوں تمہارا اور تمہیں صرف یہ نہیں پتا کہ تمہیں میری بات ماننی چاہیے۔ ایک شخص ہے، میں نے تمہیں دور رہنے کے لیے کہا ہے تو تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا، بنا اس پر ایک نظر ڈالے کہ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، کتنا دل سے تیار ہوئی تھی صرف اس کے لیے، اور اس نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ غصہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ شادی ختم ہوتے ہی سب کے جانے کا وقت، مایا اور زید نے ماہی سے الوداعی کلمات ادا کیے اور آگے بڑھنے لگے جب سعد بولا، ساتھ چلو گی یا یہیں رہنا ہے؟ جب ہی زید بولا، آج رہ لینے دو، اس کی امی اکیلی ہیں گھر پر۔ وہ ہمیشہ کے لیے اکیلی ہوتی ہیں بابا، اگر اس کو ساتھ چلنا ہے تو ابھی چلے۔ زید نے مایا کی طرف دیکھا۔ سعد عجیب طریقے سے بات کر رہا تھا۔ میں چل رہی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ ہاں چلنا بھی چاہیے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ماں باپ کی طرف دیکھے بغیر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ زید اور مایا بہت کنفیوز کھڑے تھے، مگر خیر، وہ دونوں میاں بیوی تھے، ان کے بیچ میں بولنا ان کو اچھا نہیں لگا، اسی لیے وہ آگے بڑھ گئے۔ مایا اور زید اپنی گاڑی میں گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ دونوں گاڑی میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ سعد بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا سعد؟ گاڑی ٹھیک سے چلائیں۔ تم مجھ سے بات مت کرو، میں بہت غصہ ہوں۔ بھائی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ اچھا مجھے معاف کر دیں، اب تو بھائی کی شادی ہو گئی، وہ کچھ دنوں میں آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں گے، نہیں ملتی میں ان سے۔ خیر فی الحال میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا ماہی۔ مسئلہ تمہارا بھائی نہیں ہے، مسئلہ تمہارا میری بات نہ ماننا ہے، میری کہی ہوئی چیز کو اہمیت نہ دینا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ اور کوئی نہیں ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں آئندہ نہیں کروں گی ایسا۔ دیکھیں گے کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں۔ مایا اور زید کسی شادی پہ گئے ہوئے تھے۔ سعد گھر سے باہر کام سے نکلا ہوا تھا۔ وہ گھر پہ اکیلی تھی جب گھر کا دروازہ بجا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی دروازہ کھول چکی تھی تو سامنے ہی فرحان کھڑا تھا۔ بھائی آپ؟ مگر وہ گھبرائی کیونکہ وہ گھر پہ اکیلی تھی۔ وہ شاید کچھ تحفے لایا تھا۔ میں یہ دینے آیا ہوں، کل میں جا رہا ہوں نا آؤٹ آف کنٹری تمہاری بھابھی کے ساتھ، اس کے بعد تم سے ملنا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں اپنی بہن کو دیکھ کر جاؤں۔ وہ بہت مان اور محبت سے بول رہے تھے۔ ماہی کو یکدم رونا آیا۔ وہ تو کتنا پیارا بھائی تھا،
اس کا بچپن سے پیار کیا تھا اس نے، بچپن سے سہارا دیا تھا، دوست بنے تھے، اور وہ ان کے بارے میں غلط کیسے سوچ سکتا تھا؟ آئیے بھائی، اندر آئیے۔ وہ اگلے ہی پل اپنے اس خیال کو جھٹک چکی تھی۔ اگر ساتھ اس پر یقین نہیں کر سکتا تو وہ اس کی غلط بات نہیں مانے گی۔ وہ اندر آتا وہ سارے گفٹ ٹیبل پر رکھ چکا تھا، اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور دعائیں دی۔ بیٹھوں گا نہیں، میں بس چلوں گا، جانتا ہوں تم اس وقت گھر پہ اکیلی ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی بہن کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ اپنا خیال رکھنا اور مجھ سے بات کرتی رہنا، ٹھیک ہے؟ تم اکیلی نہیں ہو، جانتی ہو نا تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے ہمیشہ۔ تبھی ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ فرحان کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کا خون کھولا تھا۔ فرحان نے سلام کیا، تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر چلا گیا۔ وہ بھائی کل جا رہے ہیں اسی لیے آئے تھے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ وہ نزدیک ہو کے اسے بازو سے تھام چکا تھا۔ میں نے تم سے صرف ایک سوال کیا ہے، کہ تمہاری نظروں میں میری کسی بات کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ مجھے بس یہ جواب دو۔ کیا یہ میری موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا؟ کیا یہ تم سے پوچھ کر نہیں آ سکتا تھا؟ کیا ضرورت تھی ایسے انسان کو گھر میں اندر آنے دینے کی؟ وہ بھائی ہے میرے، وہ نام محرم ہے تمہارے لیے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے تمہارا، وہ بچپن سے بھائی ہیں میرے۔ وہ روحانسی ہوئی۔ تم ابھی تک میرے ساتھ زبان چلا رہی ہو؟ ساتھ کو نہ جانے کیوں اتنا غصہ آ گیا، جیسے ماہی کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ چیخے۔ میں زبان درازی نہیں کر رہی ہوں۔ اس کے چیخنے پر فراز کا ہاتھ اٹھا تھا، جو ہوا میں ہی رہ گیا، جیسے اس احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ وقت پر رک گیا تھا مگر ہاتھ اٹھا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ تبھی گھر کے دروازے سے زید اور مایا داخل ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر زید گرتے گرتے بچا تھا، کیونکہ مایا نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ ساتھ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ بابا آپ بیچ میں مت بولیں۔ اور وہ یوں کھڑی تھی جیسے مر گئی ہو۔ مایا نے آگے بڑھ کر ماہی کو گلے سے لگایا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس ساکت تھی، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ مایا نے محسوس کیا وہ کانپ رہی ہے۔ ساتھ وہاں رکا نہیں، گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ زید نے اس کی طرف دیکھا۔ مایا اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی امی جو مجھ پر ہاتھ اٹھائے، وہ بھی تب جب میں غلط بھی نہیں ہوں۔ آپ سوچیں جب میں غلط ہوں گی تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ میرا بیٹا ایسا نہیں، مایا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ میں جانتی ہوں ساتھ برا نہیں ہے، مگر آج جو اس نے کیا میں معاف نہیں کر سکتی۔ آج معاف کروں گی تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ ویسا ہی کرتا رہے گا۔ زید نے آنکھیں بند کر دی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید سعد اسی کا بیٹا تھا، اسی لیے زید چپ تھا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ مایا ماہی کو سمجھا رہی تھی کہ اسے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو سامان بند کیے جا رہی تھی اور بول رہی تھی کہ وہ جا رہی ہے۔ مایا اسے سمجھا رہی تھی جب زید کی آواز گونجی، مایا۔ مایا نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے سمجھانے کی، وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ زید آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ مایا میں نے کہا نا وہ ٹھیک کر رہی ہے، اگر آج معاف کر دے گی نا تو وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا۔ ایسے مردوں کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ بیٹا ہے ہمارا، پیار کرتا ہے، اس سے نہیں رہ پائے گا۔ یہ سے پہلے سوچنا چاہیے تھا جب وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، یہ سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اور اگر اس نے یہ نہیں سوچا تو میری بیٹی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اس کے لیے یوں سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھ کر ماہی کی آنکھیں بھیگی۔ وہ زید فراز کو دیکھنے لگی جو اپنی بیٹی کہہ رہا تھا۔ مایا رکی نہیں، وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ ماں تھی، یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مرد تھا، اچھا صحیح برا غلط سب دیکھ رہا تھا۔ ماہی نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نہیں رہ سکتی، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے۔ میری بچی تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تمہیں نہیں برداشت کرنا چاہیے۔ جو عورت مار برداشت کر لیتی ہے نا، ساری زندگی پٹتی رہتی ہے۔ تمہیں یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ساتھ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ گھر لوٹا تو گھر میں گھپ اندھیرا تھا، سناٹا، طوفان کے بعد کا سناٹا۔ وہ شکستہ قدموں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھے جا رہا تھا کہ یہ کیا کر دیا اس نے۔ اسے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اتنا جاہل اور اتنا کمزور تو وہ نہیں تھا جیسے وہ ری ایکٹ کر گیا تھا۔ ہاں وہ ماہی کے معاملے میں پوزیسو تھا، بہت زیادہ تھا، مگر ہاتھ، وہ بھی اپنی ماہی پر۔ سعد نے آنکھیں سختی سے بند کی۔ تبھی اس کے ماں باپ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ زید شاید پانی پینے کے لیے باہر نکلا تھا۔ سعد پر نظر پڑتے ہی اسے اوائڈ کرتا وہ پانی پینے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے باپ کا مان ٹوٹا تھا آج۔ بابا،
سعد کی بھیگی ہوئی آواز کچن میں گونجی۔ لفظ بابا پر زید کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ اپنے بیٹے کی آواز کی لڑکھڑاہٹ سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا بیٹا برا نہیں تھا، نہ ہی ایسا مرد تھا جو ہمیشہ یہ کرتا رہے۔ غلطی ہوئی تھی اس سے، مگر کبھی کبھی غلطیاں ریپیٹ ہوتی ہیں، اور اگر ان غلطیوں کی سزا نہ دی جائے۔ میں جانتا ہوں غلطی ہوئی ہے، تم یہ جان بوجھ کر نہیں کر سکتے، مگر وہ جا چکی ہے۔ سعد اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں گئی؟ اپنی امی کے گھر واپس چلی گئی، اور اب شاید وہ دوبارہ کبھی واپس نہ آئے۔ کھو چکے ہو تم اسے۔ بابا نہیں، وہ رونے لگا تھا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ جانتے ہیں۔ یہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچنا تھا برخوردار۔ تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، اس کا دل توڑا، اس کی بے عزتی کی۔ بابا نہیں، میں نہیں رہ سکتا، وہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ جانتے ہو اصل مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کا دوست ہو، اس کا پارٹنر ہو، ظالم نہ ہو۔ تم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ظلم کیا۔ زید کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ جانتے ہو تمہارے بابا نے بھی ایسی غلطیاں کی۔ تمہاری امی ایک بہت ڈیفرنٹ ماحول سے تھی، اور میں ایک بہت مختلف ماحول سے، اور مجھ سے وہ غلطیاں ہوئیں جو شاید تم دہرا رہے۔ وہ رو رہا تھا۔ بابا، سعد نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ہاتھ تھاما۔ روئے تو نہیں، تم نے مجبور کر دیا مجھے رونے پر۔ تم چاہتے ہو تمہارا باپ روتا رہے، ساری زندگی اپنی غلطیاں یاد کرتا رہے۔ میں اس وقت یہی سوچ رہا ہوں کہ شاید تم میرے جیسے ہو۔ بابا پلیز۔ ہاں، تم میرے جیسے ہو۔ جاننا چاہتے ہو میں نے کیا کیا تھا؟ وہ شاید اسے ماضی میں لے جا رہے تھے، اور وہ خاموش اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا، اور ایک اور صدمے کے لیے۔ دیکھیں نا بھائی، رات سے کھڑے ہیں نیچے، بابا مان گئے ہیں، تو آپ کیوں نہیں مان رہی ہیں؟ آپ ہی، مایا نے منہ بنایا۔ زارا، تم سمجھ نہیں رہی، ہم بہت مختلف ہیں۔ اس کی فیملی جوائنٹ ہے، ہم بس 4 ہیں گھر میں۔ میں کیسے ایڈجسٹ کروں گی؟ کیا محبت نہیں ہے بھائی سے؟ محبت ہے، بہت ہے، مگر صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی نا۔ بابا کو بہت پسند ہے زید بھائی، مجھے پتا ہے اس نے میرے بابا کو پٹا لیا ہے، اور امی بھی اس کی حمایت کرنے لگی ہیں۔ آپ دونوں ڈاکٹرز ہیں، پروفیشن سیم ہے، کیا دقت ہوگی؟ اس کی فیملی ڈیفرنٹ ہے، وہ لوگ بہت پرانی سوچ رکھتے ہیں۔ میں وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی، تم جانتی ہو۔ آپ کر لیں گی کیونکہ آپ بیسٹ ہیں۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، آپ ہاں کر دیں۔ اور دیکھیں نا باہر کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، بھائی کب سے بھیگ رہے ہیں، آپ کے ہاں کا انتظار کر رہے ہیں، جائیں نا ان کے پاس۔ مایا نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے، جاتی ہوں تمہارے بھائی کے پاس۔ کچھ تو اسے بھی ہو رہا تھا، وہ کب سے بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اچھا بس، وہ بھیگتی ہوئی اس کے طرف بڑھی۔ انتظار ختم ہوا۔ زید مسکرایا۔ ہار مان لی؟ ہاں نا، تمہارے آگے ہار مان لی ہے میں نے۔ جیسا کہو گے ویسا کروں گی۔ ہاں کر رہی ہو؟ ہاں کر رہی ہوں، تمہاری ہو رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کبھی مکرو گی تو نہیں؟ کبھی نہیں، میں ساری زندگی تمہاری رہوں گی۔ تمہارے علاوہ کون ہے میرا؟ تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ خاموش ہوا، اس کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے، آنکھوں کو چومتے ہوئے۔ میں بھی بہت محبت کرتی ہوں، دیکھو نا، بہت سردی لگ رہی ہے مجھے۔ وہ پیارے انداز میں بولا تو وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی ہو گئی۔ وہ آج اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، کمرے کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ زید فراز کی فیملی جوائنٹ تھی، اس کے 2 چچا ساتھ رہتے تھے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، صرف امی تھیں، 3 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں۔ زید کو اپنے بڑے بھائی سے بہت محبت تھی، اور وہ ان کی فرما برداری کرتا تھا، اور مایا یہ بات جانتی تھی۔ اس کے تینوں بھائی شادی شدہ تھے، اور تینوں کی بیویاں اس کی ماں کی پسند سے آئی تھیں۔ وہ اکلوتی تھی جو زید کی پسند کی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ آگے بڑھتا وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ کو سوچ رہی ہوں؟ یعنی اب عزت کیا کرو گی میری؟ ہاں نا، محبت میں عزت نہ دی جائے تو خاک ایسی محبت پر۔ میں نہیں مانتی ہوں، سب سے زیادہ عزت میٹر کرتی ہے۔ اگر میں آپ کی رسپیکٹ کروں گی تو آپ بھی کریں گے۔ میں تو پہلے ہی کرتا ہوں، تو میری نظروں میں کیا ہو مجھ سے پوچھو، میرے دل سے پوچھو۔ آج کی رات پوچھ لوں گی نا۔ وہ نظریں چرا گئی تھی، اور وہ مسکرایا۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں بہت خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پہنائی۔ وہ بلش ہوئی۔ اتنی پیاری، تھینک یو سو مچ میری پسند کا خیال رکھنے کے لیے۔ تمہاری پسند کا ہی خیال رکھنا ہے، اور مجھے کچھ آتا نہیں۔ وہ بلش ہوئی۔ وہ آگے بڑھتا ہوا اپنے لب اس کے ہونٹوں پہ رکھ چکا تھا۔ وہ اس کے لمس پر پزل ہوئی تھی۔
وہ اسے بکھیرنے لگا، بہکانے لگا اور وہ اس کے ساتھ بہکنے لگی۔ زندگی جیسے بدل گئی۔ وہ بیوی تھی، ذمہ داریاں دھیرے دھیرے قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ میں اس کا پروفیشن بھی تھا، وہ ڈاکٹر تھی اور ڈاکٹرز کی ٹائم ٹیبل بہت مشکل ہوتے ہیں، اور وہ مینج کر رہی تھی کیونکہ اسے زید سے محبت تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کے گھر کے رنگ میں ڈھل جائے، جیسے زید کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہ ڈبل شفٹ کرتا تھا، ڈاکٹر تھا، اس کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں، اسی لیے وہ گھر پر کم رہتا تھا۔ شادی سے پہلے وہ بھی 2 شفٹ کر لیا کرتی تھی، مگر شادی کے بعد اس نے ایک پر ہی اتفاق کیا تھا، اور یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ زید نے اسے کبھی کسی چیز کے لیے پریشرائز نہیں کیا تھا۔ وہ سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہتی تھی، مگر شاید اس کے گھر والے یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زید کی پسند کو انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اکثر مایا کو محسوس ہوتا تھا اس پر بری نظر رکھتا ہے۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی ایک برا سا ٹچ بھی محسوس ہو جاتا ہے، اسے ہوتا رہتا تھا۔ وہ زبان پر نہیں لا پاتی تھی کیونکہ زید بہت محبت کرتا تھا اپنے بھائی سے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ اس چیز کا اعتبار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت مانتا تھا انہیں، مگر وہ شخص اس پر بری نظر رکھتا تھا، کیونکہ مایا سرفراز علی بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ۔ یعنی وہ ان کے گھر کی پہلی خوبصورت عورت تھی جو مکمل تھی، انڈیپینڈنٹ تھی، گھر بھی سنبھال رہی تھی، سب کچھ اپنے وقت پر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور زید کا بھائی اس میں برے طریقے کی نظر رکھ رہا تھا۔ یہ بات مایا سمجھ چکی تھی، مگر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ زید کو کیسے کہے۔ اس نے یہ بات اپنی ساس سے کہی تو اس کی ساس بھڑک اٹھی۔ ایسا کوئی لفظ تھا جو اس کی ساس نے اسے نہ کہا ہو، مگر وہ سہ گئی۔ وہ یہ بات زید سے کیسے کرتی؟ ہاں، اس کے شوہر نے اسے اعتماد دیا تھا، وہ کر سکتی تھی، مگر وہ محبت جو وہ اپنے بھائی سے کرتا تھا، اسی لیے وہ ڈر گئی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو۔ اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں چھت کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ جواد بھائی، ان کو کیا ہوا؟ وہ کس طرح کے آدمی ہیں؟ زید نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ ایک دم سخت ہو گیا۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا وہ بھابھی سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، ان کی بیوی سے۔ کیسی محبت نہیں ہوتی؟ تم بھی تو بیوی ہو میری، میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ ہماری بات الگ ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ہماری پسند کی شادی ہے۔ اس سے کیا مراد؟ میاں بیوی تو میاں بیوی ہوتے ہیں۔ عجیب منطق ہے تمہاری۔ ہماری شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جواد بھائی کی نظر مجھے ٹھیک نہیں لگتی، وہ جلدی سے کہہ گئی، اور وہ اٹھ بیٹھا۔ کیا بکواس ہے، آئندہ میرے بھائی کے خلاف ایسا لفظ استعمال مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے اندر یہ خوف بیٹھ گیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں کر سکی۔ وہ ڈر گئی تھی زید سے، اس کے غصے سے، مگر اس کے بھائی کی حرکتیں جاری تھیں، بلکہ ان میں تیزی آ گئی تھی۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر گئی ہے۔ انہی دنوں اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ چیک کروانے پر اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بہت خوش تھی، بہت زیادہ، مگر اس نے سوچا تھا وہ زید کو اپنے طریقے سے بتائے گی۔ اسی رات جب وہ گھر پر اکیلی تھی، زید اپنی شفٹ پر گیا ہوا تھا، تبھی اس کا دروازہ کھلا اور کھل کر بند ہو گیا۔ وہ جو سیاہ نائٹی میں واش روم سے باہر نکلی ٹھٹکی، کون ہے؟ آگے بڑھی تو ٹھٹک گئی۔ آپ جواد بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کتنی حسین ہو۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ پلیز دور رہیں مجھ سے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے نزدیک جاتے ہوئے اسے تھام چکا تھا۔ مایا چیخنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مایا، زید تھا۔ مایا نے خود کو چھڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھول دیا۔ جھٹ سے زید کے سینے سے لگی۔ میں نے کہا تھا نا، آپ کے بھائی کی مجھ پہ بری نظر ہے، دیکھیں۔ زید اپنے بھائی کو اپنی بیوی کے کمرے میں دیکھ کر پاگل ہی تو ہو گیا تھا، مگر اس کا بھائی بولا، جھوٹ بول رہی ہے یہ، اس نے خود بلایا تھا مجھے یہاں، تم جانتے ہو مجھے زید، میں ایسا نہیں ہوں۔ مایا جو اپنے شوہر کے سینے سے لگی تھی، الفاظ سن کر سہم گئی۔ کس لباس میں ہے یہ؟ عورتیں ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہیں؟ تم سمجھدار ہو، سمجھ سکتے ہو۔ میں تمہارا بھائی ہوں، ایسا نہیں ہوں۔ زید خاموش تھا، اور اس کی ایک خاموشی مایا کو کسی تھپڑ کی طرح لگی۔ وہ دور ہوئی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ جانتے ہیں میں ایسی نہیں، آپ کے بھائی کا کردار۔ ابھی وہ کچھ کہتی، زید کا ہاتھ اٹھا اس پر اور وہ زمین پہ گری۔ جواد یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھائی کو روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا، کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔
زید نے کمرہ بند کیا، آگے بڑھتے ہوئے سختی سے اپنی بیوی کو اٹھاتے ہوئے چیخا، تم شروع دن سے میرے بھائی کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، میں نے دیکھا ہے تمہیں، میری فیملی سے مسئلہ ہے تمہیں، تم نے امی سے بھی ایسی کوئی بات کی تھی؟ یعنی اس کی ساس نے زید کو یہ بات بتائی تھی، پھر بھی زید نے کوشش نہیں کی کہ وہ سمجھ سکے کہ مایا ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ پھر بھی اپنی وضاحت دے رہی تھی کہ شاید اس کے شوہر کو یقین آ جائے، آپ کے بھائی نے مجھے چھوا، غلط نظر تھی ان کی مجھ پر، میں شروع دن سے پریشان ہوں ان سے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں سب کچھ قبول کر لوں زید، مگر میں یہ نہیں کر پا رہی۔ وہ ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر تھی، ایک باشعور فیملی سے تھی، مگر پھر بھی زید کے اسے مارنے کے بعد بھی وہ احتجاج کر رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ تمہارا بھائی ایک برا مرد ہے، ایک گھٹیا قسم کا انسان ہے۔ ایک بار پھر زید کا اس پر ہاتھ اٹھا تھا، اس بار وہ بستر پر گری تھی اور وہ اس پر جھکا تھا۔ میں نے کہا نا اپنا منہ بند رکھو، وہ چیخا تھا۔ مایا کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، وہ ماں بننے والی تھی، اس کی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ شوہر کی مار کھاتی، وہ مر رہی تھی۔ زید نے ہاتھ اٹھایا تھا اس پر، یہ موت ہی تو تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سامنے کھڑا شخص جو اس کا کمفرٹ تھا اسے مار سکتا ہے۔ وہ اس پر گراتے ہوئے، چیختے ہوئے اسے سہما کر برباد کر کے کمرے سے جا چکا تھا، اور وہ بستر پر کسی لاش کی طرح پڑی تھی۔ اسے کچھ اور یاد نہیں آ رہا تھا، اسے بس یہ یاد آ رہا تھا کہ زید نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اسے مارا تھا، اس پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ وہ اٹھی، اپنا سارا سامان بند کیا اور گھر کی دہلیز پار کر گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں۔ اسے گئے ہوئے 6 دن ہو گئے، زید نہیں گیا۔ اگر وہ انا میں گھر چھوڑ کر گئی تھی تو وہ بھی مرد تھا، اس نے اس کے بھائی پر الزام لگایا تھا۔ وہ کیوں جاتا اسے لینے؟ اس کی نظر تو وہ غلط تھی، مگر کمرہ کانٹوں سے لگ رہا تھا، چبھ رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، ہر طرف اس کی خوشبو تھی اور وہ نہیں تھی۔ وہ ایسا مرد تو نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، مگر وہ بار بار اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا تھا۔ اسے کسی چیز کی تکلیف نہیں تھی، بس اسی چیز کی تکلیف تھی کہ اس نے مایا پر ہاتھ اٹھایا، اسے مارا تھا، اس پر اعتبار نہیں کیا۔ پر اعتبار کیوں کرتا؟ جواد تو اس کا بڑا بھائی تھا اور وہ باپ کی جگہ پر تھا، اس کی زندگی میں تو کیا وہ اس کے باپ کا کردار خراب کر رہی تھی؟ یہ سوچتے ہی وہ اپنے خیال جھٹک دیتا تھا کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا جب اسے کچھ عجیب سی آوازیں آئیں۔ زید نے گہرا سانس لیا۔ آج کل وہ ہاسپٹل بھی نہیں جا پا رہا تھا کیونکہ وہ اتنا ڈسٹرب تھا، مریضوں کو کیا ہی دیکھتا، وہ خود مریض بنا ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ اس کی ماں اپنے بیٹے پر چیخ رہی تھی، شاید بھابھی بھی وہیں موجود تھی۔ جواد صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ کیا سمجھتی تھی وہ اپنے آپ کو؟ کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب کرے گی؟ ایک ایسی عورت بنے گی جو ہمارے گھر سے نکل کر کام کرتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، مردوں پہ روب رکھے گی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، ہمارا مقابلہ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے اسے وہاں مارا ہے جہاں سے وہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ زید نے اسے بتایا کہ وہ ہمارا خون ہے۔ اس کی ماں ہنسی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ البتہ اس کی بھابھی بالکل چپ کھڑی تھی۔ آپ نے غلط کیا جواد، آپ نے اس کے کردار کو مشکوک کیا ہے۔ میں نے کہا ہے تم چپ رہو۔ اس کے بھائی نے اپنی بیوی کا ہاتھ سختی سے دبوچا۔ ان کے گھر میں مرد عورتوں پر سختی کیا کرتے تھے، مگر وہ ویسا نہیں تھا۔ اس کے قدم وہیں زمین میں گڑتے چلے جا رہے تھے۔ کیا اس کے بھائی نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا کیونکہ زید نے اپنی مرضی سے شادی کی اور مایا اس کی پسند تھی؟ اس کی بیوی پر بری نظر رکھی گئی، اس کو چھوا گیا غلط طریقے سے، اور وہ کہاں تھا؟ وہ بتاتی رہی، سمجھاتی رہی۔ زید کو اس پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آئی تھی۔ زید نے کیا کیا؟ اسے لگ رہا تھا اس کے گھر کی چھت اس کے اوپر گر گئی اور وہ کہیں کا نہیں رہا۔ وہ جانتا تھا اپنی بیوی کو سب کچھ معاف کر دیتی، سب کچھ سہ جاتی، مگر یہ نہ سہتی جو زید نے اس کے ساتھ کیا۔ مایا ان عورتوں میں سے نہیں تھی کہ ظلم سہتی۔ ابھی وہ پلٹ رہا تھا جب اس کا فون بجا، اس کے سسر کا فون تھا۔ زید کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، مایا اتنے دنوں سے گھر آئی ہوئی ہے، تم نہیں آئے؟ مگر خیر مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ جی بولیں۔ مایا کی طبیعت بہت خراب ہے، ہم ہاسپٹل میں ہیں، تم آ جاؤ۔ اس کو لگا وہ مر جائے گا۔ وہ انہی قدموں پر تیز تیز گھر سے باہر نکلا۔ وہ بے ہوش تھی، کینولا ہاتھ پر لگی ہوئی تھی، چہرے پر آکسیجن ماسک تھا۔ زارا سے پتہ چلا کہ جتنے دن وہ یہاں رہی اسے روز اٹیک آتے رہے۔
डॉक्टर से जब उसे ये पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसे अपना सलूक याद आया। वो रो रहा था, दिल में दर्द उठ रहा था। आप ही आपको बता के नहीं आई थी? वो पलटा, यानी उसने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया था। जाहिर है ज़ैद और उसकी मोहब्बत की शादी थी। वो वहाँ भी अपने शौहर का पर्दा रख चुकी थी और सिर्फ खुद तकलीफ़ में थी, वो भी ऐसी तकलीफ़ जो उसे जीने नहीं देती थी। ज़ैद ने ज़ारा की तरफ देखा। तुम्हारी बहन होश में आएगी तो सबसे पहले मेरा पूछेगी, आपको यकीन है? हाँ मुझे यकीन है। तुम उसे कहना ज़ैद चला गया। जी? ज़ारा को शौक लगा। हाँ, उसे कहना ज़ैद तुम्हारे लायक नहीं। वो आगे बढ़ा और बेंच पर बैठ गया। मैं नहीं चाहता मेरी औलाद मेरे जैसी हो। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी ऐसी ज़िंदगी गुजारे। मैं जा रहा हूँ। उसे ये कहना कि मैं उससे शर्मिंदा हूँ। मैंने मोहब्बत के दावे किए थे, निभा नहीं पाया। ये कहते हुए वो रो रहा था। भाई आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ है? तुम बस उसे ये कह देना, वो समझ जाएगी। और वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वाकई ऐसा ही हुआ। माया के होश में आने के बाद उसने सबसे पहले ज़ैद का पूछा और ज़ारा ने वो सब कुछ उसे बता दिया जो ज़ैद ने उसे कहा था। वो रोती रही मगर मुंह से कुछ नहीं बोली। ज़ैद ने कोई ताल्लुक़ नहीं रखा था, कोई राब्ता नहीं किया था। महीने गुजर रहे थे, 1 साल गुजर गया। उसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, वो एक बेटे की माँ बन गई, मगर ज़ैद नहीं आया। माया ने कांटेक्ट भी नहीं किया क्योंकि वो चाहती थी कि वो आए, उसके सामने झुके, अपनी गलती की माफ़ी मांगे। वो बस उसके कुछ अल्फाज सुनना चाहती थी। वो कहेगा कि उससे गलती हुई और वो माफ़ कर देगी। ज़ैद को लगा था वो माफ़ नहीं करेगी और ज़ैद को यही गलत लगा था। माया उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि उसकी मार भी सह जाती, मगर वो चाहती थी वो माने तो सही कि वो गलत है, मगर वो आया ही नहीं था। न जाने क्यों वो रोती रहती थी, अपने बेटे से मुखातिब होती रहती थी। माँ बाप के पूछने पर, बहन के इसरार पर भी वो कुछ नहीं बताती थी। वो भी उदास थे, परेशान थे। ज़ैद से राब्ता करते थे पर वो भी कुछ नहीं कहता था। दोनों ने एक अजीब खामोशी तारी कर दी थी। क्या कर रहे हो तुम? ये 1.5 साल से तुम अपना घर छोड़ चुके हो, अलग रह रहे हो। ये कैसी सज़ा है ज़ैद, जो ख़त्म नहीं हो रही? ज़ैद फीका सा मुस्कुराया। बहुत कमज़ोर और थका हुआ लगता था वो दोनों हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। वो अपनी शिफ्ट पर था। माया बहुत प्यारी लड़की है। वो एक ऐसी ज़िंदगी डिज़र्व करती है जहाँ इज्जत हो, मान हो, रुतबा हो। मैं उसे नहीं दे सकता। वो सब कुछ जो मैंने उसे दिया वो मैं भूल नहीं सकता। वो रात जब मुझे याद आती है तो मेरा मर जाने को दिल करता है, खुद को सज़ा देने का दिल करता है। इससे ज़्यादा तुम खुद को क्या सज़ा दे सकते हो? मुझसे थेरेपीज ले रहे हो, डिप्रेशन में हो। जब जब तुम पर वो रात गालिब आती है तुम सुसाइड करने की कोशिश करते हो। इससे ज़्यादा क्या? इससे ज़्यादा तुम क्या मोहब्बत करोगे माया से? एक दफ़ा अपनी बीवी से मिलकर मामला सॉल्व कर लो। तुम एक बेटे के बाप हो यार, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है, बीवी है तुम्हारी। मियाँ बीवी में ऐसे हालात आ जाते हैं कभी कभी। मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। जो मर्द अपनी बीवी को मारा करते हैं असल में वो मर्द ही नहीं होते, और मैं उसके लायक नहीं। मैं उससे माफ़ी मांग कर ले आऊँगा, क्या फ़ायदा? वो समझौता करके रहेगी, कभी भी मुझे वो जगह नहीं दे पाएगी जो उसकी नज़रों में थी। ये तुम कैसे फैसला कर सकते हो इस चीज़ का? जुनैद प्लीज़, मैं नहीं चाहता मेरी माया कॉम्प्रोमाइज़ करे, मेरा बेटा कॉम्प्रोमाइज़ करे। वो पैदा हुआ था तो गया था मैं। वो बहुत कमज़ोर थी, हालात उसकी क्रिटिकल थे। अपने बेटे को गोद में उठाया था मैंने, मगर मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था कि मैं उसके सामने जा पाता, क्योंकि वो जिस भी तकलीफ़ में थी मेरी वजह से थी। सारी प्रेगनेंसी उसने पैनिक अटैक्स के साथ गुजारी है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तुम साथ देते ना, उससे माफ़ी मांगते उससे। घर तो तुम छोड़ चुके हो ना, अपने घर वालों से मिलते नहीं, उनसे नफ़रत का इजहार करते हो, पर जिसकी गलती ही नहीं उससे सज़ा क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो मुझे डिज़र्व नहीं करती, वो बेस्ट डिज़र्व करती है। मुझे तो बस ये पता है कि वो बीवी है तुम्हारी और तुम अपने साथ गलत कर रहे हो। कितने कमज़ोर हो गए हो, डिप्रेशन में हो, और तुम तब तक इस कंडीशन से नहीं निकल सकते जब तक तुम माया से मिल नहीं लेते। मैं उसे कभी नहीं मिलूँगा। सोच रहा हूँ उसे तलाक दे दूँ, वो आज़ाद हो जाएगी तो किसी और की हो जाएगी। ये कहते हुए वो रो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथ आगे करके उसने आंसू साफ किए और गहरा सांस लिया। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। साद रो रहा था, माया उसकी तरफ मुड़ी। साद रो रहा था और माया उसकी तरफ मुड़ी हुई नज़रों से देख रही थी।
وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا، خوبصورت، پیارا۔ اس نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور کچھ سوچنے لگی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ اس کا صبح ہی جنید سے رابطہ ہوا تھا اور اسے زید کے حوالے سے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ وہ یہ سارا عرصہ کیسے گزارتا رہا؟ مایا کو زید پر بہت غصہ تھا، بہت زیادہ۔ وہ کھانا بنا رہا تھا تو دروازے پر دستک کوئی کون ہے؟ وہ آگے بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے وہ کھڑی تھی، اس کا بیٹا بھی تھا۔ تم؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ پیچھے ہٹ گیا، وہ اندر آ گئی۔ زید نے دروازہ بند کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم آ رہی ہو؟ تو کیا کرتے؟ کہیں اور بھاگ جاتے؟ وہ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس رات کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے 1.5 سال کے بعد کھڑے تھے اور زید کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ نظریں اٹھا ہی نہیں پا رہا تھا۔ میری طرف دیکھو۔ نہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ مایا نے ساتھ کو آگے کیا۔ اس کو اپنے پاس رکھ لو، پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کے پاس ہوتی ہوں تو مجھے تم یاد آتے ہو۔ زید کا سر اٹھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ مایا رو رہی تھی۔ اگر اسے پاس رکھو گی نا تو مر جاؤں گی، واقعی۔ یہ بالکل تمہاری طرح ہے، روتا بھی تمہاری طرح ہے اور ہنستا بھی تمہاری طرح ہے، باتیں بھی تمہاری طرح کرنے لگا ہے۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ مجھے اپنی محبت میں پھنسا کر وہ مکے مار رہی تھی اسے۔ معافی تک مانگی نہیں؟ کیا میری اتنی اوقات نہیں تھی تمہاری نظروں میں کہ تم مجھ سے معافی مانگتے، میرے سامنے گڑ گڑاتے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے؟ مردوں کی انا اتنی اونچی ہوتی ہے۔ دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، منگواؤ مجھ سے معافی۔ میں مانگ لیتی ہوں، میں ہی معافی مانگتی ہوں۔ مجھے تمہارے خدا جیسے بھائی پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ زید نے سختی سے آنکھیں بند کی اور رونے لگا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے لائق نہیں، تمہارا گنہگار ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے۔ نفرت ہے مجھے ان سے، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ وہ یہی کہہ رہا تھا۔ مایا نے اس کے ہاتھوں پر جا بجا کٹس دیکھے تھے۔ وہ بہت بار سوسائڈ کی کوشش کر چکا تھا۔ جنید سے اسے پتہ چلا تھا۔ وہ خود بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ کیا کیا ہے تم نے یہ؟ اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ دل بند ہونا چاہتا ہے، میں مر جانا چاہتا۔ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا۔ کس منہ سے تم سے معافی مانگوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں لائق نہیں ہوں کسی چیز کے مایا، کسی چیز کے لائق نہیں۔ میں صرف اس تنہائی کے لائق ہوں جو مجھے ہے، جو میرے پاس ہے۔ پلیز تم چلی جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ مایا اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکی۔ خبردار، جو تم نے ابھی ایسا کہا تو میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ کہو مجھ سے آئندہ ایسا نہیں کہو گے؟ کہو مجھ سے کہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کبھی مجھے مارو گے نہیں، ورنہ میں زہر دے دوں گی تمہیں۔ وہ جب غصے میں ہوتی تھی تو وہ آپ سے تم پر آ جاتی تھی۔ وہ روتے روتے ہنس پڑا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے کبھی معاف نہ کرو۔ وہ منمنایا۔ نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ محبت کی سزا دوں گی تمہیں۔ میں ساری زندگی اپنا غلام بنا کے رکھوں گی۔ بنو گے نا میرے غلام؟ وہ اس مان سے بولی کہ وہ ہنس پڑا، نم ہنسی جس میں آنسو بھی تھے اور خوشی بھی۔ ہاں، بنوں گا تمہارا غلام، ساری زندگی بن سکتا ہوں۔ جس طرح رکھو گی اس طرح رہوں گا۔ اختیار دو گی تو قبول ہے، نہیں دو گی تو بھی غلامی قبول ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ زندگی نے زید فراز کو دوسرا موقع دیا تھا، اور یہ دوسرا موقع سب کو نہیں ملتا، مگر تمہارے باپ کو ملا تھا۔ ساتھ سکتے کسی کیفیت میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ زید فراز رو رہا تھا۔ تمہاری ماں نے مجھے دوسرا موقع دیا، مگر ہر عورت نہیں دیتی، یہ یاد رکھنا۔ تم نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے نا، وہ تمہیں معاف کر دے گی، میں نہیں کروں گا۔ تم جانتے ہو تمہارے باپ کو خود سے کتنی نفرت ہے۔ میں آج پھر خود سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنی اس دن کرتا تھا۔ آج بھی کبھی کبھی مجھے وہی پینک اٹیکس آتے ہیں۔ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مرد عام طور پر اپنی بیویوں کو مارا کرتے ہیں، مگر میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میں پڑھا لکھا تھا، مجھے ہر طرح کی بات پتہ تھی، مجھ میں انسانیت تھی۔ میں کیسے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں؟ مایا، میرے لیے کیا ہے؟ تم یہ دیکھ کر بڑے ہوئے ہو، ہم دوستوں کی طرح ہیں، ہم پارٹنرز ہیں۔ یہ سب اس لیے ممکن ہو سکا کیونکہ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، مگر تم تو خوش قسمت ہو یار، تمہارے ماں باپ آلریڈی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ساتھ چپ چاپ اپنے باپ کی ساری باتیں روتے ہوئے سن رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے،
وہ یہ کیا کر بیٹھا؟ بابا میں لے آؤں گا اسے. اچھا ہے کہ تم وہ غلطی نہ کرو جو تمہارے باپ نے کی. تم وہ کرو جو سعد کو کرنا چاہیے. لے آؤ میری بیٹی کو واپس ورنہ میں معاف نہیں کروں گا تمہیں. وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے. کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ نہیں مسٹر سعد، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. اور دوبارہ یہاں میرے بینک آنے کی ضرورت نہیں. یہاں پر سارے لوگ بہت پروفیشنل ہیں، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں پلیز. وہ اس کے ہاتھ تھام چکا تھا. دور ہو مجھ سے. ماہی نے ہاتھ چھڑایا. میں نہیں بھولی کچھ بھی. میں وہ تھپڑ نہیں بھولی، یہ یاد رکھنا. ساری زندگی یاد رکھوں گی. میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے چھوڑ دو. یہ کہتی ہوئی وہ نظریں چرا گئی تھی جیسے آنسو چھپا رہی ہوں. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولا. میں جانتا ہوں مرد کھوکھلے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، میں برا ہوں. مجھے سزا دو مگر میرے گھر والوں کو سزا مت دو. وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، میں جانتی ہوں. میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں. اگر میں تمہیں چھوڑ بھی دوں گی نا تو انہیں نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں تو ان کی بیٹی ہوں نا، اور انہوں نے مجھے بیٹی کی طرح ہی رکھا ہے. مگر تم ایک گھٹیا انسان ہو. ہاں بولو. مجھے گالیاں دو، میں ڈیزرو کرتا ہوں. گھٹیا ہوں، برا ہوں، ظالم ہوں، شکی ہوں، بہت برا ہوں. میں جانتا ہوں، مگر پلیز گھر چلو ماہی، یہ مت کرو. میں وہی کروں گی جو میرا دل کرے گا. میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، یہ یاد رکھنا. مجھے لگتا ہے ماہی معاف نہیں کرے گی سعد کو. وہ بھی اداسی کے ساتھ کچن میں کھانا بناتے ہوئے بول رہی تھی. سعد نے اسے گلے لگایا. تم کیوں اداس ہوتی ہو؟ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے لیے راستہ بنا لیں گے. صاحب نے غلط کیا ہے. ہاں یہ تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں تمہیں. فرحان بھائی ہے اس کا، وہ بچپن سے اس کا خیال رکھتا ہے. یہ کس طرح کی ضد ہے جو تمہارے بیٹے نے کی ہے؟ میں جانتی ہوں وہ غلط ہے. وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی. اس میں تمہارا قصور تو نہیں ہے نا؟ تم نے سر کیوں جھکایا ہوا ہے؟ وہ بیٹا ہے نا میرا، میں ماں ہوں اس کی. لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ میری پرورش. کیا بکواس ہے؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے رخساروں پر رکھ چکا تھا. میری محبت ہو تم، میری مایا. میں جانتا ہوں تم کیسی ہو. تم نے سعد کی بہت اچھی پرورش کی ہے. جو تم نے اسے دیا وہ کوئی ماں نہیں دیتی. اچھا تو پھر اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کیونکہ وہ ایک مرد کی فطرت ہے. تم ماں ہو اس کی، اور ماں کبھی بھی مرد کو یہ نہیں سکھاتی کہ اسے مرد کیسے بننا ہے. وہ تو اپنے طریقے سے، اپنی انرجی سے بنتا ہے نا. پرورش وہ تمہاری ہے، اس کے اندر احساس ہے. میں جانتا ہوں میرا بیٹا برا نہیں ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے. ہر مرد پہلے غلطی ہی کرتا ہے زید. دونوں کی نظریں ملیں اور زید نظریں چرا گیا. میرا مقصد یہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. مایا نے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا اور اپنا سر اونچا کرتی ہوئی اس کی پیشانی چومی. پیشانی چومتے ہوئے آنکھیں چومی، آنکھوں سے سفر کرتے رخسار چومے، رخسار چومتے ہوئے اس کے ہونٹوں تک آتی رکی. دونوں کی نظریں ملیں اور اس کے ہونٹوں پر جھکی. وہ جیسے پزل ہوا تھا. زید کے ہاتھ بے اختیار اس کی کمر پر گئے تھے. اسے اپنے اور نزدیک کر چکا تھا. اگر وہ کھو رہی تھی تو وہ بھی کھو رہا تھا. اس کے رخسار، ہونٹ، پیشانی. خود اپنے ہونٹوں سے چومتے ہوئے وہ اپنا لمس اس کی گردن پر بکھیرنے لگا. اس کے لمس میں ہلکی سی سختی تھی، ہلکی سی نرمی، محبت، شدت، سب تھا. وہ بکھر رہی تھی. وہ گہرا سانس لیتی ہوئی دور ہوئی. ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے اسے دور کیا. وہ بلش ہوا. کیا ہوا؟ اس کے بالوں کی لٹوں کو چھیڑا. تنگ ہو گئی. خود ہی تو شروع کیا تھا. وہ نظریں چرانے لگی. میرا مقصد یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ سیریس ہو جائیں. وہ ہنس پڑا. کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک. بابا آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ تو میں ٹھیک ہوں. میں سوچ رہی ہوں ایک دو گیم کھیل لیتے ہیں. میں بہت ڈسٹرب ہوں. وہ روز معافی مانگنے آتا ہے، میں روز اسے جھٹک دیتی ہوں. امی بھی اب کہنے لگی ہیں کہ معاف کر دو، مگر بابا مجھ سے وہ تھپڑ نہیں بولتا. میں سمجھتا ہوں میری بچی، اور تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو. جب تک اسے احساس نہ ہو کہ جو اس نے کیا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اسے معاف نہیں کرنا چاہیے. ایک عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ سٹینڈ کیسے لیتے ہیں. بابا میں بہت لکی ہوں کہ آپ میرے پاس ہیں. میں بھی تو لکی ہوں نا کہ تم میری بہو ہو. وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ چکا تھا. اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. تم جیسا شعور ہر عورت کو دے، مگر یہ آزمائش جو تم پر گزر رہی ہے وہ کسی پہ نہ گزرے. آپ اتنے انڈرسٹینڈنگ کیوں ہیں؟ زید نے نظریں چرائیں. کیونکہ مایا میری بیوی ہے، اور جس کی زندگی میں مایا ہو وہ مرد پرفیکٹ ہوتا ہے. یعنی آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں؟ وہ ہنسی تو وہ کھلکھلا کر ہنسا. بالکل.
हाई फाइव। दोनों ने ताली मिलाई। हम बेस्ट टीम हैं, ऑलवेज मेरा बच्चा। आप किधर गए थे? मैं ज़रा वॉक करने गया हुआ था। मुझे पता है आप अपनी बहू की तरफ गए हुए थे, उसके बगैर गुजारा नहीं है ना आपका। वो हंस पड़ा। हाँ ना, बहू है मेरी। मेरी नहीं है क्या? आप उसे बहू की तरह ट्रीट नहीं करते? हाँ, यूँ समझ लो बेटी है मेरी। आपको बेटी बहुत ख्वाहिश थी ना? माया ने ये बहुत धीरे लहजे में कहा था। हाँ थी तो, मगर अब नहीं मिली, नसीब नहीं था। इट्स ओके, मैं नहीं दे पाई, ये कहे ना। पागल हो तुम? अल्लाह की देन होती है, अल्लाह को देनी होती तो दे देते, नहीं दी, खैर है। तुम क्यों इतनी नेगेटिव हो? आप इतने पॉजिटिव क्यों हैं? मैं पॉजिटिव कहाँ हूँ, मैं तो बहुत बुरा हूँ। वो इतराते हुए बोला तो वो हंस पड़ी। खुद को क्यों बुरा समझते रहते हैं? क्या मैं बुरा नहीं हूँ? उसकी आंखों में देखने लगा तो माया ने नजरें चुराई। हाँ, इस तरह से तो बुरे हैं। वो इतराते हुए बोली तो वो हंस पड़ा। यही तो कह रहा हूँ। अपनी बीवी को सख्ती से अपने हिसार में लेते हुए उसकी आंखों में देखा। मुझसे भागा मत करो, और शिद्दत पसंद हो जाता हूँ। वो हंस पड़ी। दूर हो, वो उसे दूर करते हुए बोली तो वो माया को घूरने लगा। ये चौथी दफ़ा है कि तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो। 5वीं दफ़ा भी करूँगी। बुरा मान रहे हैं? वो होंठ काटती हुई बोली तो वो मुस्कुरा दिया। मैंने कहा था ना, जैसे रखोगी वैसे रहूँगा। इख्तियार दोगी तो कबूल है, नहीं दोगी तो गुलाम बन के रहूँगा। वो अपने ही लफ्ज़ दोहरा रहा था और माया आगे बढ़कर उसके सीने से लग चुकी थी। मैंने इख्तियार दिया है आपको। वाकई उसकी बीवी ज़ैद की फर्मा बरदार थी। सर आंखों पर रखा था उसने, खुद पर राज करवाया था। उदास हो? वो अपने बेटे के साथ बैठ गया। वो माफ़ नहीं करेगी, मैं जानता हूँ, और शायद मैं यही डिज़र्व करता हूँ। ज़ैद ने अपने बेटे की तरफ देखा। साद इस वक्त इस फेज़ में था जहाँ वो सिर्फ खुद को ब्लेम कर रहा था, और वो किए जा रहा था। वो बहुत कमज़ोर और बुझा बुझा लग रहा था, जैसे बीमार हो। ज़ैद के दिल को कुछ हुआ। वो अपने बेटे के बाल संवारने लगा। कुछ खा लो, यूं मत करो अपने साथ। वो ठीक हो जाएगी। नहीं होगी वो ठीक। पेशानी तक आते ही ज़ैद के हाथ रुके। वो बुखार में था। तुम्हें बुखार है? प्लीज़ बाबा, अम्मी को मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगी। मैं ठीक हूँ। वो अपनी फाइल्स इधर से उधर रखते हुए बोल रहा था, जैसे बहुत डिस्टर्ब हो। एक दफ़ा और चले जाओ उसके पास, क्या पता वो वापस आ जाए। आपको लगता है वो आएगी? हाँ, मुझे लगता है वो आ जाएगी। वो घर से बाहर निकल रहा था जब दरवाज़ा बजा। साद ने दरवाज़ा खोला तो शस्तर रह गया। वो सामने खड़ी थी, नेवी ब्लू रंग के सूट में, बाल खुले हुए थे। बड़े ही हक और रोब के साथ घर में दाखिल हुई। क्या है? दूर हटो। वो थके हुए कदमों के साथ दूर हटा। उसे लगा शायद वो अपना सामान लेने आई है, क्योंकि वो कह चुकी थी कि वो उसके साथ नहीं रहेगी। वो पलटा नहीं था। वो यूं ही दरवाजे पे हैरानी में खड़ा रहा। अब यूं ही खड़े रहोगे क्या? मेरा इस्तकबाल भी करोगे? वो पलटा और उसकी आंखों में देखा। क्या हुआ है तुम्हें? माही ने झट से पूछा। कुछ नहीं। कल से उसे बुखार था और वो बुखार में ही था और काम किए जा रहा था। उसे खुद से नाराज़गी थी। उसने बहुत बुरा रवैया रखा था और बिला वजह रखा था। वो जो भी कर रही थी वो डिज़र्व करता था। बात हुई है तुम दोनों की? माया ने माही की तरफ देखकर पूछा। नहीं अम्मी, हमारी कोई बात नहीं हुई। वो मुझसे कोई बात नहीं करता। चंद दिन से मैं उसे नोट कर रही हूँ। वो बस होता है कमरे में, मेरी तरफ देखता भी नहीं। वो गिल्ट में है। वो बिल्कुल अपने बाबा जैसा है। जब ज़ैद को गुस्सा आता है ना, और वो कभी कभी मुझे डांट देते हैं मेरे अच्छे के लिए, तो वो अगले दिन यूं ही उखड़े उखड़े होते हैं। उन्हें लगता है उन्हें मुझे डांटना नहीं चाहिए था, जबकि वो अक्सर सही होता है। मैं थोड़ी लापरवाह हूँ ना? अच्छा हाँ ना। वो बिल्कुल अपने बाप जैसा है। जब बात करता है ना तो बिल्कुल ज़ैद लगता है। रोता है तब भी ज़ैद लगता है। मैं तो उसके रोने, बात करने, हर अदा पर फिदा हूँ, क्योंकि वो मेरे ज़ैद जैसा है। माही ब्लश हुई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो बहुत प्यारा है। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे, बहुत ज़्यादा। मगर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? वो कई दिन तुम्हारे पास आता रहा है ना। अब शायद उसे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे माफ़ करोगी, तो इसका मतलब है वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा। हो सकता है मांग ले। मैं इंतज़ार में हूँ। माया मुस्कुराई। यानी कर दोगी? हाँ कर दूंगी। हम औरतें कितनी अजीब होती हैं ना, माफ़ कर देती हैं। माया बोली तो माही ने उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा। क्या आपने भी माफ़ किया? वो फीका सा मुस्कुराई। करना पड़ा। मोहब्बत मजबूर करती है। अगर मोहब्बत ना होती तो क्या करती? कभी माफ़ ना करती।
میں زید کے بغیر خود نہیں رہ پاتی، اسی لیے معاف کرنا پڑا۔ کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں۔ ہر عورت کو کبھی نہ کبھی معاف کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پر، اسی لیے کہہ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ گئی تو ماہی سوچتی رہی۔ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ وہ آگے کر چکی تھی، وہ ہاتھ تھامتے ہوئے سے نزدیک کر چکا تھا۔ میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، 24 گھنٹے غلط تھا، تمہارے بارے میں پوزیسو ہوں، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، میں نے بہت بار معافی مانگی، پھر سے مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے سامنے ہوں، تم مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتی ہو، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گا، کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ تم مارو مجھے، 1 دفعہ نہیں، 2 بار نہیں، 3 دفعہ مارو، 4-5 دفعہ مار لو۔ میں نے 1 دفعہ مارا تھا نا، تم مجھے ہر روز مارتی رہنا، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں نا، روز مار لینا، آئی پرومس، میں کبھی مائنڈ نہیں کروں گا۔ تو ماہی اس کے سینے سے لگی۔ میں نے معاف کیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کے دماغ میں اپنی ساس کی بات گھوم رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، عورت کو معاف کرنا پڑتا ہے کیونکہ سامنے کھڑے شخص سے محبت تھی، اور محبت مجبور کر دیتی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ عورت کتنی بھی انڈیپینڈنٹ، خود مختار ہو جائے، محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے۔ اگر اسے ساتھ فراز سے محبت نہ ہوتی تو اسے کبھی معاف نہ کرتی، مگر وہ مجبور تھی، اور محبت سے زیادہ کوئی خوبصورت مجبوری نہیں ہوتی۔ وہ چاروں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سامنے گیمز کھلی ہوئی تھی اور وہ مقابلوں پر اترے ہوئے تھے۔ دیکھیں بابا، یہ چیٹنگ ہے، آپ صرف ماہی کو سپورٹ نہیں کر سکتے، میں بھی آپ کی اولاد ہوں، مجھے بھی سپورٹ کریں۔ تم چیٹنگ کرتے ہو۔ میری بہو تھوڑی الگ قسم کی ہے، مجھے اس کے ساتھ گیم کھیلنے میں چیلنجنگ فیل ہوتا ہے، اور تم بالکل اپنی ماں جیسے ہو، ڈفر۔ مایا نے اسے گھورا۔ دیکھیں، میں برداشت کر رہی ہوں کب سے، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ مایا نے غصے میں منہ پھلایا تو وہ ہنس پڑا۔ اچھی لگتی ہو، ایسے ہی رہو۔ اچھا، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں غصے میں رہوں؟ ہاں نا؟ مائی ہنس پڑی۔ میں اور بابا اچھا کھیلتے ہیں، آپ دونوں اپنا اپنا دیکھ لیں۔ گھنٹوں بحث اور لڑنے جھگڑنے کے بعد واقعی زید اور ماہی گیم جیت گئے تھے۔ سعد اور مایا کا منہ غصے سے پھولا ہوا تھا، وہ دونوں معصوم بچے لگتے تھے غصے میں۔ زید اور ماہی ہنسے جا رہے تھے۔ ارے، آپ دونوں کے تو منہ ہی بن گئے۔ اچھی گیم کھیلنی تھی نا، پھر کیوں نہیں کھیلی؟ آپ دونوں چیٹنگ کرتے ہیں۔ سعد ہاتھ چھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ زید کھل کھلا کر ہنسا۔ ہاں برخوردار، اب تو تم ایسا ہی کہو گے۔ نہیں، میرا بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ چیٹنگ کرتے ہیں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تو ماہی ہنس پڑی۔ امی جی، آپ بھی اپنے بیٹے جیسی باتیں کرتی ہیں۔ تو مایا نے اسے گھورا۔ ہاتھ جھاڑتی ہوئی وہ بھی اندر کی طرف چلی گئی تھی، اور ماہی اور زید کھل کھلا کر ہنسے تھے۔ اپنا خیال نہیں رکھتی نا تم؟ وہ مسکرائی۔ آپ بس گیم میں چیٹنگ کرتے رہیں، میرا خیال نہ رکھیے گا کبھی، یعنی مجھ سے خفا ہو؟ اور کس سے خفا ہوں گی؟ آپ ہی کا قصور ہے۔ اگر میرا خیال کوئی نہیں رکھتا نا تو وہ آپ ہی ہیں۔ وہ صبح والی بات پر تپی ہوئی تھی۔ اچھا نا؟ وہ اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے اس پر جھکا۔ اب تو احتجاج ختم کر دو، کتنے دنوں سے احتجاج ہی رکھا ہوا ہے تم نے۔ آج آپ نے گیم میں ہرایا ہے، آج تو سوچیں بھی مت۔ نہیں سوچتا۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے دور ہوا تو اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ارے، مذاق کر رہی تھی، اگر میں روک لیتی ہوں تو آپ حق نہیں جتا سکتے؟ میں تو بس اسی کے انتظار میں مر ہی جاتی ہوں کہ آپ بھاگ جاتے ہیں، مگر آپ کبھی نہیں کرتے ایسا۔ میں نے کہا تھا نا، جیسے رکھو گی ویسے رہوں گا، تو ویسے ہی رہتا ہوں۔ جو مرضی ہوتی ہے تمہاری مجھے قبول ہوتی ہے، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، مگر میں حق چاہتی ہوں۔ تم حق دو گی تو میں جتا لوں گا نا، البتہ احتجاج کرو گی تو میں سو جاؤں گا۔ وہ مسخرہ بنا تو وہ ہنس پڑی۔ وہ کالر سے اسے اپنی طرف کھینچتی ہوئی اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ چکی تھی، اور زید آنکھیں بند کر چکا تھا اور منمنایا تھا۔ یہ ہوئی نا بات؟ تو وہ بلش ہوتے ہوئے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ وہ کھڑکی پر کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پیچھے سے آ کے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ خفا ہو؟ نہیں نا، خفا نہیں ہوں، محبت میں ہوں۔ وہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ ماہی مسکرائی۔ میں نے بہت یاد کیا ہے اس لمس کو۔ ایک مسکراہٹ تھی جو سعد کے چہرے پر بکھری۔ سچ کہہ رہی ہوں؟ ہاں نا؟ وہ اسی حصار میں پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، پرومس کرو مجھ سے کہ آئندہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ اس کے سر پر ایک چپت مار چکا تھا۔ غلطی کی، میں دوبارہ سوچوں گا، پھر نہیں اس بارے میں،
سوچو کیا، یہ خیال ہی بہت گھٹیا ہے، مجھے تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ماہی مسکرائی۔ ہاں، سعد نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر وہ ہاتھ صرف ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ نے اس کے چہرے کو چھوا نہیں تھا، مگر جو سزا اس نے دی تھی وہ ضروری تھی، اور یہ زید اور ماہی دونوں کا فیصلہ تھا۔ اس کے بابا نے اسے سپورٹ کیا تھا، وہ ایک بیسٹ سسر تھے۔ وہ خوش قسمت تھی کہ اسے سسر کے روپ میں باپ ملا جس نے اسے اچھے سے گائیڈ کیا۔ اب پیار کر سکتا ہوں؟ سعد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ مسکرائی۔ میں تو تڑپتی رہی ہوں آپ کے پیار کے لیے جناب۔ او مائی گاڈ! وہ ہنستے ہوئے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ گیا تھا، اور وہ جیسے سرشار ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی سعد فراز اس کے لیے بیسٹ مرد تھا۔ وہ برا نہیں تھا، اس سے غلطی ہوئی تھی جس پر وہ شرمندہ تھا، اور اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ زید فراز کا بیٹا تھا۔ وہ برا ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ اس میں کھویا ہوا تھا، اور وہ بس مسکرائے جا رہی تھی۔ جانتی تھی زندگی آگے بہت خوبصورت ہے۔